अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, ईरान और अमरीका के दरमियान जो इस वक्त जंग का माहौल है और जो हमले हो रहे हैं, उस हवाले से भी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो आदाद शुमार उस हवाले से अमेरिका के बयानात भी सामने आ रहे हैं और ईरान ने भी इस हवाले से अपने जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह तौर पर सामने रखा है। लेकिन इसी हवाले से एक अहम पेशरफ्त ये सामने आ रही है कि ईरान के वज़ीर दाखिला जो हैं वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म, फ़ील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला समेत अहम जो मुलाकातें हैं वो भी करेंगे और इस दौरे को ख़ासी अहमियत भी दी जा रही है। फिर इसी के साथ साथ कनाडा की वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। इसी के साथ साथ अगर हम आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से बात करें तो उस इंतखाबात के माहौल के दौरान हमने देखा है कि जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी और जो हुक्मरान जमात है मुस्लिम लीग नून, वो अब एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रहे हैं। हमने देखा है कि बिलावल साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिए बगैर जो बात की और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि बिलावल साहब के जो बयानात हैं वो माहौल ख़राब कर सकते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो भी एक अहम और ख़ासा उस माहौल और उस इलेक्शन को अहमियत भी दी जा रही है। और इसी के साथ साथ हाल ही में जो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान था उसके बाद हुकूमत की जानिब से जो वफाकी वज़रा हैं और जो बाकी रहनुमा हैं उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया था और मौलाना फजल रहमान साहब ने माफ़ी मांगने से इनकार करते हुए उन्होंने अपना जो वाज़ेह मौक़िफ़ था वो भी सामने रखा है। अब ये जो इत्तेहादी जमातें हो गई या फिर अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात करें, इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और वज़ीर आज़म के मुअव्विन हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका, हुज़ैफ़ा साहब आपका। कामरान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, हमने देखा कि मौलाना साहब से जब माफ़ी का मुतालबा किया गया, मौलाना साहब ने उसके बाद भी एक अपना मौक़िफ़ जो है उनका सामने आया और उन्होंने एक मौलाना साहब के हवाले से बात भी की और कहा कि उन्होंने जलसे के हवाले से मुझे मुबारकबाद भी दी और यही तासुर भी दिया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि वाकई ये जो हुकूमत में मौजूद कुछ रहनुमाओं की तरफ इशारा किया जा रहा है कि हुकूमत में मौजूद कुछ रहनुमा भी मौलाना साहब की तकरीर से कोई इख्तिलाफ़ नहीं रखते, क्या ये दुरुस्त बात है सर? मैं आपको ईमानदारी से बतला रहा हूँ, मैंने कई दफ़ा ये स्पीच सुनी है और अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई ऐसी बात होती तो जो है इस पे रिग्रेट करती। इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, इसको जो है ना वो उसके ऊपर फसाना बना लिया गया है। और सब सारे जब अकेले होते हैं तो ये मानते हैं सारे, जितने भी जो लोग इनके आपके पास आके जो है ना वो इरशादात फरमाते हैं, वो अकेले में कहते हैं कि वाकई इसमें कुछ नहीं है। इवन टीवी प्रोग्रामों में जो है ना एंकर पर्सन जो है ना वो कहते हैं कि वाकई इसमें कुछ नहीं है। बहरहाल आपका वो फिर जब प्रोग्राम शुरू हो जाता है, ऑन ईयर हो जाता है, तो देन जो है ना फिर चीज़ें जो है ना वो आपको भी पता है कि क्यों जो है ना वो बदल जाती हैं। तो बहरहाल ये मुल्क हमारा है। देखिए, मैं इसको रिपीटेडली कह रहा हूँ, ये मुल्क हमारा है, अदारे इसके हमारे हैं, हमने कुछ नहीं कहा। जिन्होंने इसके पीछे जो है इस चीज़ों को ट्विस्ट किया है, माफ़ी उनको मांगनी चाहिए। वो उनके पार्ट पे बदतमीज़ी है कि उन्होंने जो है इस स्टेटमेंट को, जो कि सीधा साधा स्टेटमेंट था, बाकी कंटेंट से एतराज़ हो किसी पे कंटेंट पे एतराज़ हो सकता है, मगर इस बात पे कि खुदा न खास्ता जी शहीदों को कुछ कह दिया, न करो इस तरह से, इस तरह की हरकतें न करो आप। तो बहरहाल जो है ना वो उस पे हम अपने जो है ना मौक़िफ़ पे कायम है और कोई हमको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी वजह से जो है ना कोई माफ़ी मांगी जाए, बल्कि माफ़ी वो मांगे जिन्होंने ये सारा कज़िया शुरू किया है। अच्छा हुज़ैफ़ा साहब, अब कामरान साहब का मौक़िफ़ भी आपने सुना और मौलाना साहब ने भी उस दिन यही बात की थी। आप समझते हैं कि माफ़ी मांगने के बगैर मामला जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं? ज़ाहिर है मौलाना साहब के साथ वज़ीर आज़म साहब हों या ज़रदारी साहब हों, बड़े अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं, आना जाना है। तो आप समझते हैं कि जो हुकूमती वज़रा के बयानात हैं या जो माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है, इससे आगे बात नहीं बढ़ सकती? देखिए, बात ये है कि बिल्कुल कामरान मुर्तज़ा साहब से पहले भी कई शोज़ में हम इकट्ठे हुए हैं इसी मौज़ू पर और बड़ी एतदाल और के साथ बड़ी मुदल्लल बात करते हैं। लेकिन मैं माफ़ी या इन सारी जी। चीज़ों से हटकर, इन सब चीज़ों से बालातर होकर एक बात ज़रूर गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपके मुँह से जी। निकली हुई किसी भी बात को, जो कि आप कह रहे हैं कि हमारा ये मतलब नहीं है,
جس طرح اس کا مطلب لے لیا گیا، یا مولانا میں صاحب نے نے کہا قطر کہ نہیں میں نے کہا کہ یہ مطلب نہیں ہے. ایک جرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی ہمارا مطلب جی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مطلب ہمارا نہیں ہے. میری بات کو آپ جی اپنی بات کو درست کر لیجئے. ہمارا مطلب بھی یہی نہیں، ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. آپ یہ کہیں نہ کہیں، لیکن مولانا صاحب نے کل جو اپنی تقریر تھی اس میں اس کی وضاحت ضرور دی کہ میرا جس انداز میں شہداء کی تذلیل یا توہین کو ریلیٹ کر کے بیان کو بتایا گیا، وہ میرا مطلب نہیں تھا. جو میں تاثر نے ان لیا کی گیا. جو حصہ سنا، ہوں تاثر لیا گیا، وہ تو میرے مقصد کہنے کا ہے، پروگرام میں میں تو تھا. الٹا. جی، مولانا صاحب نے بالکل کل یہ بات خود کی ہے. جی تو میں اسی بات کو، اگر آپ کی بات چلے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب وہی ہے جو ہم سب نے لیا ہے، تو پھر تو میرے خیال سے بات ویسے ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ہر ذی شعور شخص نے اس کے اوپر جتنا جو بندہ اہل علم ہے، ہر بندے نے، چاہے وہ تحریک انصاف سے ہو، جو مولانا صاحب نے نیریٹو بنایا، یا ہمارے جی او کے باقی لوگ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ یہ حکومتی وزراء نے اور کہیں سے انہیں کہا گیا بیان دیں، تو تحریک انصاف نے بھی آپ کے خلاف بات کی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے. وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جو سارا دن اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خلاف ویلاگز کرتے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو جو ہے اس کے اندر آڑے ہاتھوں لیے، جس کی مولانا صاحب نے وضاحت کل جو ہے جس انداز میں انہوں نے کی. میں تو ان کی وضاحت کو درست مانتے ہوئے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر معاملات اتنے حساس ہوں، جس کا مطلب کہ مختلف طرح کے کوارٹرز یا مختلف طرح کے لوگ یا مختلف طرح کی سوچ رکھنے والے دماغ مطلب اپنی مرضی کا آغاز کر لیں، تو ایسے موضوعات سے ہمیں ایوائڈ ہی کرنا چاہیے، بات ہی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ نوبت ہی نہ آتی. میں تو اس میں جا ہی نہیں رہا کہ انہوں نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا. لیکن کامران صاحب نے ظاہر ہے جی وہ جس طریقے سے وہ جارحانہ انداز اپنایا ہے، وہ کبھی انہوں نے اس طرح نہیں اپنایا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے وہ اس جارحانہ موقف پر قائم رہیں، کیونکہ جس دن مولانا صاحب نے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا ہے تو بڑی مشکل ہونی ہے ساروں کے لیے. کیونکہ آدمی جو کہتا ہے، آدمی جو کرتا ہے، زندگی بھر وہ سزائیں پیچھا کرتی ہیں. شہداء والے بیان سے تو مولانا صاحب نے طریقے سے اس کی وضاحت کر دی، لیکن کل اگر وہ اس سے مکمل ڈسکس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کامران صاحب یا باقی جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے ضرور مشکل پیش آئے گی کہ وہ پھر اس کی فردر تو وضاحت کیا کریں گے. آپ کو حذیفہ صاحب لگتا ہے کہ مولانا صاحب اپنے بیان سے پیچھے ہٹ جائیں گے یا واپس لے لیں گے؟ نہیں، مولانا صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ کل جو بات زہرا نے کئی نئی باتیں بھی کی ہیں، ان پر جانے سے پہلے ہم جو سابقہ بیان پہ رکھیں تو اس پہ تو انہوں نے ان کی بات کا مطلب تو ہمیں یہی سمجھ آیا کہ جو میرے بیان کا مطلب اخذ کیا جا رہا ہے اور اس کو اخذ کر کے جو تنقید کی جا رہی ہے وہ تنقید بنتی نہیں ہے، کیونکہ میرے بیان کو غلط انداز میں لیا گیا ہے یا میں نے ادرائے تفنن کہا، اس سے تو یہ مطلب لیا جا رہا ہے. لامحالہ اگر وہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں یا اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہیں تو پھر تو یہ مطلب اخذ کیا جائے گا کہ مولانا صاحب بھی جو ان کے بیان کا مطلب اخذ کیا گیا ہے یا اخذ کیا جا رہا ہے، مولانا صاحب خود بھی اس کا دفاع نہیں کرنا چاہتے، وہ خود سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب غلط اخذ کیا گیا ہے. تو ظاہر سے تو یہی بات نظر آ رہی ہے. باقی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی اس کے اوپر اپنا انالیسس دے دیں کہ آپ کو ٹھیک. کیا لگ رہا ہے، تاکہ ایک جو کلیئرٹی ہے وہ سامنے آ جائے گی. سر کامران صاحب تو ساتھ ہیں، ظاہر ہم کامران صاحب سے ہی سوال کریں گے. تو کامران صاحب، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ جو مولانا صاحب نے بیان دیا تھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ پوری جماعت مولانا صاحب اس بیان پر اسٹینڈ کرتے ہیں. کوئی چیز، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. اب اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کہا ذی شعور اور اہل علم. اب سارے ذی شعور اور اہل علم جو ہے نا وہ ان کی طرف ہیں اللہ کے فضل سے. اور وہ ذی شعور اور اہل علم کون ہیں؟ ان کے نام لے لیجئے. وہ سارے ذی شعور اور اہل علم جو ہے جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرف ہوتے ہیں جس طرف آج یہ ہیں. جب یہ ان کے اچھے وقت ہیں تو وہ بھی یہ سارے ذی شعور اور اہل علم جو ہے نا وہ سارے اسی طرف ہیں. شہداء کے ساتھ میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ شہداء کے ساتھ ان پہ کوئی نیگیٹو بات نہیں کی گئی. ہم کسی عام مرنے والے پہ بھی نیگیٹو بات نہیں کرتے، نہ کہ کسی شہید کے خلاف کریں. اور آپ اس سپیچ کو اگر چاہیں حذیفہ صاحب تو اسی پہ آپ کے چینل پہ چلا لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو سنا دیتے ہیں. آپ بھی فیصلہ کریے، لوگ بھی فیصلہ کریں گے. یہ ویسے بھی جو ہے نا وہ جو کل جو مولانا جو بھی باتیں کی ہیں وہ ہمارا اپنا پروگرام تھا، وہ ہم نے ہوسٹ کیا ہوا تھا، میں نے ہوسٹ کیا تھا. اور اس میں یہ سارا پروگرام تھا اور سارے جتنے بھی وکلا تھے ان کے سامنے ہم نے یہ معاملہ رکھا ہے. اور وکلا کی رائے جو ہے نا اس میں یہی آئی ہے. وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارے شاید ذی شعور نہیں ہیں یا اہل علم نہیں ہیں. میں تمام بار ایسوسیشنز کو، تمام بار باڈیز کو یہ پیغام جو ہے نا اس کی کاپی بھجوا رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ پیغام جو ہے نا پھر ملک کے سارے جو ہے نا بالغ افراد کو، خواہ وہ ہمارے بھائی ہوں یا بہنیں ہوں،
ان سب کو بھی بھجوایا جائے گا کہ اس میں سے جو ہے نا یہ بتائیے، اور پھر آپ یہ بھی بتائیے کہ یہ ذی شعور اور اہل علم حضرات جو ہے یہ اس کو ٹھیک طرح سے جو ہے نا انٹرپریٹ کر رہے ہیں، یہ اپنے کو ان شہداء کے ورثہ کو خام خواہ اور دوسرے جناب ایسے لوگوں کو جو ہے خراب کر رہے ہیں جن کے بارے میں نہ کوئی بات تھی پورے معاملے میں۔ اب باقی رہ گئی جو اس کے کانٹینٹ کی بات، کانٹینٹ کو تو جو ہے نا وہ اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے تسلیم کیا جیو نیوز کے پروگرام میں، اگر وہ بھی چاہیے حذیفہ صاحب کو تو میں وہ بھی کاپی ان کو بھجوا دیتا ہوں۔ تو کانٹینٹ کی بات ہے، اس میں غصہ اگر کہیں ہے تو کہیں اور ہوگا، شہداء کا معاملہ نہیں ہے، شہداء ہمارے سر آنکھوں پہ۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حذیفہ صاحب، ساتھ ہی جیسے آپ نے مولانا صاحب کی تقریر کا ذکر کیا تو کل آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں خیبر پختونخوا کے اندر حکومت بنانے کی پیشکش بھی کی گئی۔ تو سر اب کیونکہ ظاہر ہے آپ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ پیشکش آپ کی طرف سے تھی مولانا صاحب کو یا پھر ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے؟ اس کی دیکھیں مولانا صاحب زیادہ بہتر وضاحت کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک چیز تو ریکارڈ کے اوپر ہے، جب گنڈا پور صاحب کو فارغ کیا گیا اور بانی تحریک انصاف نے ان سے جبری ان کا استعفیٰ لے لیا یا ان کو ہٹا دیا گیا ان کے عہدے سے، جو مطلب بھی آپ اخذ کریں، اس کے بعد مولانا صاحب ہمیں لیڈ کر رہے تھے۔ ہمیں نہیں پتا مولانا صاحب کو کہیں سے کسی اشارے پہ مولانا صاحب لیڈ کر رہے تھے یا ہماری جو آپس میں کنسنسس ہوا تھا کہ ہم اپنا جو ہے متحدہ پوزیشن کا ایک امیدوار لے کر آتے ہیں، اور آپ نے پھر دیکھا کہ مولانا صاحب کی ہی معیت میں پشاور ہائی کورٹ میں بھی ریٹ کی گئی۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ اگر کسی نے کہا تھا یا کوئی جبر موجود تھا تو ریٹ پر تو کسی نے آپ سے زبردستی سائن نہیں کرائے تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، ہم سب نے مل کر، چونکہ سینٹ الیکشن میں ہم نے مل کر لڑا، ریزرو سیٹ کے معاملے میں ہم ایک پیج پر تھے، تو اس حوالے سے بھی ہم تینوں نے مل کر ایک ایفرٹ کی کہ اگر ہم جو تعداد ہے اسمبلی میں ٹیری بینچز پہ آنے کے لیے، وہ اگر ہم اپنی یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں اور لیڈر آف دی ہاؤس لے کر آ سکتے ہیں تو لے کر آتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ مولانا صاحب ہم سے جو کام کرا رہے تھے وہ کسی کو اشاروں پہ کرا رہے تھے یا ان کی اپنی ایک سوچ تھی، لیکن میری رائے یہ ہے کہ مولانا صاحب ایک سیاسی آدمی ہیں اور ایک بزرگ آدمی ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، ان کا ملک میں کنٹریبیوشن ہے مفتی محمود سے لے کر اب تک، ظاہر نرم گرم چلتا رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ باقی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ انہیں اس سیاسی فیصلے کے پیچھے کوئی درپردہ قوتیں تھیں یا نہیں تھیں، لیکن اگر کوئی قوتیں ہوتی تو لامحالہ پشاور ہائی کورٹ سے ہم لوز نہ کرتے، پی ٹی آئی کا ایک ایم پی بھی نہیں ہم سے ٹوٹا، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی درپردہ سپورٹ نہیں تھی۔ اچھا، یہ کامران صاحب اب حذیفہ صاحب کے مطابق تو انہیں بھی علم نہیں کہ کس نے پیشکش کی تھی، یہ مولانا صاحب نے سر ذکر تو کیا تھا، لیکن آپ کے نزدیک یہ آپ کا اشارہ حکومت کی طرف تھا مولانا صاحب کا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ آپ خیبر پختونخوا میں حکومت بنا لیں؟ دیکھیں حذیفہ میرا بھائی ہے چھوٹا، مگر اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ حکومتیں کون بناتا ہے اس ملک میں، بس اتنا ہی کہتا ہوں۔ تو یہ جو ریٹ والا معاملہ، یہ ریٹ والا معاملہ شاید نہ ہوتا اگر یہ میں اس وقت پاکستان میں ہوتا۔ مجھ سے اگر نام بھی لینا ہے تو حذیفہ کو میں اکیلے میں بتا دوں گا کہ مجھ سے بات کی گئی واٹس ایپ پہ اور کہا کہ جی ہم ریٹ فائل کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ تھے، آپ کے منسٹر تھے، اور میں نے کہا کہ ہمارے والوں سے نہیں کروانا۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے نا، یہ میں نے کہا آپ نے جو کرنا ہے کریں، ہمارے والوں سے نہیں کرانا۔ اس کے بعد درمیان میں کیا میں روانڈا میں تھا شاید اس وقت، تو وہ پھر ہمارے والے سے ہی کروائی گئی اور وہ فیڈرل منسٹر تھے حذیفہ، اگر چاہیں تو نام مجھ سے بعد میں ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں۔ اچھا، لیکن سر یہ جو اب ان بیانات کے بعد، یا آپ بلاول صاحب کے بیانات جو کشمیر کے حوالے سے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی جو ماحول ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو سیم پیج کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی اختلاف، کوئی دراڑ پارلیمنٹ کے اندر، کوئی تبدیلی یا کیبنٹ میں تبدیلی کی بیچ میں باتیں ہوئی تھیں، آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے کہ کہیں کسی جگہ پر کوئی اختلاف ہو؟ دونوں پارٹیوں میں جو اس وقت جن کے سہارے یہ حکومت کھڑی ہے، قائم ہے، وہ تو ان میں کوئی ذہنی ہم آہنگی تو ہے نہیں ہے، یہ تو ایسی شادی ہے جو زبردستی کی ہے، تو کسی نہ کسی دن تو اس نے جو ہے نا وہ خراب ہونا ہی ہے۔ آج ہو جائے اور تھوڑا سا آپ چلا لیں، مگر یہ چل نہیں پائے گی۔
یہ کسی نہ کسی وقت جو ہے نا وہ بلاول ظاہر ہے بے کا بیٹا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ جوش مارنے لگ جاتا ہے، تو وہ کسی نہ کسی وقت جو ہے نا وہ چیزیں پرویل کر جائیں گی، اور پھر جو ہے معاملات وہ اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی چیزیں اپنی سمت پکڑنا شروع کر دیں گی۔ حذیفہ صاحب، یہ مختصر سوال کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیم پیج جو کوآپریشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وہ ابھی بھی برقرار رہی ہے؟ جو تاثرات ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی اختلاف ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا، ظاہر ہے جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئی ہیں، بالکل میں اپنے بڑے بھائی کامران مرزا صاحب، میں ان کا ایڈمائرر بھی ہوں، ایز اے لائر ظاہر سپریم کورٹ بار کے صدر رہے، ایک انتہائی سنجیدہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ڈفرینس آف اوپینین ہمارا ضرور رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے شخصیات کا احترام، ادب کم نہیں ہونا جی چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میں اسی کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ لامحالہ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں، انہیں ظاہر ہے آپ کے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے۔ آپ ظاہر ہے تینوں طرف جس طریقے سے آپ کا ٹرائب بارڈر ہے اور باقی چیزیں ہیں، تو پاکستان کے اندر جتنے بھی ادوار رہے، چاہے وہ جمہوری ادوار رہے یا ہائبرڈ ریجیم رہے یا پھر ڈائریکٹلی مارشل لا آئے، تو اس پر تو کسی بندے کو کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ موجودہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور جب تک ظاہر ہے دونوں ایک پیج پر ہوتے ہیں تو دونوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، ملک کے لیے بہتر نہیں، ہوتا ہے۔ لیکن اور ایز حذیفہ آف صاحب، میں آپ ٹوڈے کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت، لیکن کامران صاحب نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ حذیفہ صاحب کو معلوم ہے کہ ملک میں کون حکومتیں بناتا ہے اور کون نہیں، تو کیا سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو بنانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، جو کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون بناتا ہے اور کون نہیں؟ آپ اگر اس کو اس طرح لے لیں کہ پاکستان کے اندر جی ایک انتہائی مؤثر کردار ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور جو حکومتیں بھی جیت کر آتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ان کو سپورٹ ہوتی ہے تو وہ پاور میں آتی ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے جیسے سیکورٹی اسٹیٹ ملک کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کو سارے ایڈمٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہر حکومت کو بنا ہی وہی رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اس طرح لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہر جمہوری حکومت کی سپورٹ کرتی ہے، اور پھر دونوں مل جل کر ملک کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج بھی دونوں ایک پیج پر ہیں ملک کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایران امریکہ وار کے دوران فیلڈ مارشل صاحب، وزیر اعظم صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی ہر جگہ پر اکٹھے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جب ملک کے اندر انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں تب بھی ایک پیج پر ہوتے ہیں۔ کوئٹہ بھی ریسنٹلی گئے ہوئے تھے، اور صحیح۔ ایک پیج پر رہنا بھی چاہیے، چاہے ہماری حکومت ہو یا جس کی بھی حکومت ہو، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر آپ کی مسلح افواج کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کو جو ہے ایک بائنڈنگ فورس کے طور پہ برقرار رکھنے میں، آپ کے ملک میں وار اگینسٹ ٹیررزم کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بھی جس طریقے کی آپ کی بارڈر کی صورتحال ہے، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایران سے خیر اب ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہوئی ہیں، ادروائز وہاں بھی ایک ٹینشن کی فضا تھی۔ تو ایسے میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے ملک کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت ایک پیج پر، تبھی ملک آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا میں ٹھیک ہے اس پہ کامران صاحب، اب یہ جو وکلا تحریک کے تھوڑی سی حوالے ایک سے، بات جی جی کامران صاحب آپ تھوڑی کچھ، سی جی تھوڑی سی اس بات کو اور مزید آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اسی لیے یہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور اس میں ہر طرف جو ہے نا امن امان کا دورہ ہے۔ اگر کوئی عورت جو ہے وہ کوئی سونا لے کے 1 کلو جو ہے نا ہاتھوں پہ اچھالتی ہوئی نکلے، اور وہ گوادر سے روانہ ہو اور کوئٹہ سے ہوتی ہوئی وزیرستان وانا تک پہنچ جائے، تو اس کو راستے میں کوئی ڈسٹربنس پیش نہیں آئے گی۔ اس طرح سے ہم جو ہے نا راوی چین لکھ رہے ہیں۔ سر میں اس کا جواب صرف یہ دے دوں انتہائی ادب اچھا سے، کیونکہ آپ سے کامران صاحب صرف سیاست جی دان نہیں ہے، انتہائی چونکہ لٹریری آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو ان سے بحث کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا۔ لیکن یہ صورتحال تو سر ابھی لندن میں نہیں ہے، کیبنٹ میں شامل ہونے سے پہلے 2022-23 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری رولیکس گھڑی تھی فل گولڈ کی، وہ لندن میں مجھ سے کھینچ لی گئی۔ صورتحال تو اب سینٹرل لندن میں موجود نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر وہاں کا اتنا خراب ہو گیا کہ وہ رولیکس اسٹور سے اس کو توڑ کر وہاں سے رولیکس نکال کر لے گئے۔ تو اللہ کرے ایسی، وہ کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ہماری دعا ضرور ہے، لیکن ایسی کنڈیشن تو ادھر نہیں ہے جو کہ مطلب حذیفہ صاحب آپ مدر آف لندن میں ڈیموکریسی محفوظ کہتے نہیں ہیں۔ ہیں، لیکن پاکستان میں آپ کے مطابق آپ محفوظ ہیں؟ نہیں، میں پاکستان میں بھی محفوظ ہوں الحمدللہ، چونکہ یہاں بہت احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو یہاں تو ہر وقت رہتا ہے کہ آپ اپنی ذاتی گاڑی پر بھی جا رہے ہو، کہ اگر بائک رکے تو بندہ فوراً گیٹ لاک کر دیتا ہے کہ کہیں یہاں میں لٹ نہ جاؤں۔
تو میں بات یہ کر رہا ہوں جہاں پر آپ اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. حذیفہ صاحب یہی تو بات کامران صاحب کر رہے ہیں. میں حذیفہ کو مشورہ دے دوں اپنے چھوٹے بھائی کو مشورہ دے دوں کہ میری طرح 250 روپے والی گھڑی پہنا کرو اور ریلیکس مت باندھا کرو. پاکستان میں یہی ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ آئندہ یہی کریں گے انشاءاللہ. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کامران صاحب یہ بھی بتائیے گا سر، اب یہ جو وکلا تحریک ہے آپ کے نزدیک اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اور کیونکہ اس میں تو 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ تحریک اتنا کوئی پریشر ڈال سکے گی حکومت کے اوپر کہ حکومت یہ جو ہو رہی تھی باتیں 27ویں اور آئینی ترمیم کے حوالے سے 26ویں، اس کو کوئی واپس لے؟ آپ ایسا کوئی مومنٹم دیکھ رہے ہیں؟ ویسے اگر جان کی امان پاؤں اور وکلا سے جان کی امان پاؤں تو پرانی وکلا تاریخ جو ہے اس نے اب حذیفہ بھی اس کے مسکرانے کا ٹائم ہے، تو کیا وہ واقعی وکلا تاریخ تھی؟ اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیں نا تو وہ معاملات کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی جو نا کوئی کسی تاریخ کو کسی چیز کا نام دے دیا جائے، کسی تاریخ کو کسی چیز کا نام دے دیا جائے، مگر اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں خود وکیل ہوں، مگر اور اس زمانے میں جو ہے نا وہ سالوں تک بے روزگار رہا اس تاریخ کے نتیجے میں، مگر جو ہے وہ معاملہ کیا وہ اس کے اوپر کسی انویسٹیگیشن والے رپورٹر کی ڈیوٹی لگائیے، ذرا اس کے اوپر ذرا اچھی طرح انویسٹیگیٹ کرے، پھر آپ کو سارا معاملہ پتہ چلے گا. تو ویسے بھی پتہ ہے اس ملک میں سب کو پتہ ہے اس والے سارے معاملے کا، تو چھوڑ دیجئے، چونکہ اب وہ اپنا دامن اٹھانے والی بات ہے. اچھا حذیفہ صاحب ایک آخری سر سوال ہوگا آپ سے کہ کشمیر کے حوالے سے جی بی میں انتخابات ہوئے آپ نے دیکھا، اور کشمیر میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے ظاہر ہے نون لیگ بھی اپنا انتخابی مہم جو ہے اس حوالے سے واضح موقف بھی سامنے رکھ رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے پنجاب کی طرح ترقی حاصل کرنی ہے یا کراچی کی طرح. تو اب بڑے بیانات بھی آ رہے ہیں، بلاول صاحب نے بھی تنقید کی ہے، پھر اس کا جواب بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا ہے کہ بلاول صاحب کے بیانات حالات کو خراب کر سکتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر ماحول؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جی کامران صاحب جی سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. کامران صاحب حذیفہ صاحب آپ بتائیے گا. جی میں گزارش یہ کروں کہ میں نے تو سکرین پر بیٹھ کر، حالانکہ خواجہ صاحب بہت سینئر ہیں، 88 سے آئی تھنک یا 90 سے پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، ڈیفنس منسٹر ہیں پارٹی کے، کہیں اس وقت ہماری جو پارٹی کے موسٹ سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں رانا تنویر اور خواجہ آصف بنتے ہیں، لیکن میں نے ان کا دفاع نہیں کیا. میں نے کہا انہیں احتیاط برتنی چاہیے اس طرح کے موضوعات پہ بات کرنے سے. لیکن جو گفتگو بلاول صاحب نے کی ہے وہ گفتگو بھی زیب نہیں دیتی. اس ملک کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا ہے ہم نے کبھی اس پہ اس لیے روشنی نہیں ڈالی یا تنقید نہیں کی. یہ غلطیاں انسان کرتا ہے ان سے سیکھتا ہے. ہم نے خالصتان تحریک کے رہنماؤں کی فہرست نے کبھی بھی کسی کے حوالے نہیں کی تھی کہ پوری تحریک ہی آپ نے اڑا کر رکھ دی. ہم نے جو ہے کبھی جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ ہم انسیڈنٹ بجا دیں گے. تو انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے. خواجہ صاحب بہت سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ رہے. تو بلاول صاحب اگر اس بات کو شائستہ انداز میں کر دیتے تو میرے خیال سے اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا، اور پھر مجھے وہ شعر کہنا پڑتا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. باقی ظاہر ہے کشمیر میں ظاہر صورتحال ٹینشن والی ہے، اور مجھے زیادہ خوشی ہوتی ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہونے کے ناطے اور ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے کہ اگر تحریک انصاف بھی اس پورے الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہوتی اور جو باقی ٹینشنز ہیں وہ بھی ذرا کم ہوتی، تاکہ الیکشن کا ایک مزہ جو ہے وہ ککڑا نہ ہوتا. لیکن لا محالہ اب اگر تحریک انصاف بضد ہے کہ ہم نے کنٹریبیوٹ نہیں کرنا الیکٹورل پروسیس میں، اور باقی بھی وہاں پر احتجاج باقی جو کر رہے ہیں وہ بھی اس احتجاج کو اپنے الیکٹورل ووٹ بینک میں کنورٹ کر کر پارلیمنٹ کا رخ بھی اختیار کر سکتے تھے. لیکن اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن بلاول صاحب کے بیان میں ضرور کہوں گا کہ بلاول صاحب کے پاس ایک لانگ جرنی ہے. میں تو طفل مکتب ہوں، ظاہر وہ ایک جماعت کے لیڈر ہیں. ہم اپنی جماعت میں ظاہر ہے لیڈرز کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے. گزارش صرف یہ ہے کہ جس کی اتنی بڑی جرنی ہو، بے نظیر کی لیگیسی ہو، ذوالفقار بھٹو شہید کی لیگیسی ہو، تو اس کو میرے خیال سے اس کے منہ سے پھول جھڑنے چاہیے، نہ کہ وہ کانٹے نکالے اور پھر مشکل ہو جائے جب ہمارے جیسے لوگ جواب دیں. تو لامحالہ ان کا قد کاٹ یہ نہیں ہے کہ میں بلاول صاحب کو جواب دوں. بلاول صاحب کا بہت بڑا قد کاٹ ہے.
ٹھیک ہے کامران صاحب، سر آخر میں ایک مختصر سوال کہ آپ نے دیکھا کہ جب گلگت بلتستان میں انتخابات ہو رہے تھے اس وقت بھی کچھ ایسے اختلافات سامنے آ رہے تھے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان. ابھی کشمیر کے انتخابات کو لے کر بھی آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے سر کہ اتحادی جماعتیں جو ہیں ان کا کوئی اختلاف ہو آپس میں؟ دیکھیے یہ اختلافات دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ پریشر بڑھا کے بلف کر کے اور اس میں مفاد زیادہ سے زیادہ لے جائے. نظریات تو ایک نہیں ہے نا ایڈمیٹڈلی. اگر شاید کوئی بھی پارٹی ہوتی تو یا یہ ہوتے تو بھی اس طرح کرتے، وہ ہوتے تو بھی اس طرح سے کرتے. وہاں پہ بھی شاید اس سے ملتا جلتا معاملہ ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو الیکشن کا نتیجہ ہو، الیکشن فیئر اور فری ہو، اور جو الیکشن کا نتیجہ ہو وہی جو ہے نا وہ منظر عام پہ آئے. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک خدا نخواستہ خراب ہوتا رہے گا. یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے، اور جب ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے تو اس کا کسی اصول کے اوپر اس کی بنیاد ہونی چاہیے، نہ کہ کسی دھاندلی کی بنیاد پہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ 2024 کے الیکشن کو وہ کریں. 2018 میں بھی یہی ہوا تھا، مگر ہر دفعہ جو ہے وہ ترقی ہو جاتی ہے، اور وہ ترقی جو ہے وہ تباہ کن ہے. یہ نیگیٹو میں جو ہے نا ترقی معکوس جس کو کہتے ہیں. اور یہ چلو میں نے اور حذیفہ نے الیکشن لڑا، ہم دونوں میں سے کسی کا ہاتھ لگا، اس نے دھاندلی کر لی، یہ ٹھیک ہے. مگر جو سسٹمیٹک دھاندلی ہے یہ ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر رہی ہے. ہم کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہم سب کا ملک ہے، ہمارا سب کا پیارا ملک ہے. ہم کو اس کو جو ہے نا کسی اصول کے اوپر لے کے چلنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. کامران صاحب آپ کا، حذیفہ صاحب آپ شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی مولانا صاحب کے بیانات سے لے کر بلاول صاحب کے بیانات اور ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین حذیفہ رحمان صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پی ٹی آئی کے حوالے سے معاملات ہیں علی محمد خان صاحب اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم گفتگو کریں گے. علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے اس وقت جو ماحول ہے، مولانا صاحب کے بیانات اور جو حکومتی وزراء کے بیانات ہیں، اسی تناظر میں اگر ہم بات کریں تو حال ہی میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات، اور حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے دعوت دی ہے، جو کہ پہلے وہ کہہ بھی چکے ہیں. اب پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ سر وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشن جو روم ہے پارلیمنٹ کے اندر وہاں پر مذاکرات ہوں گے، اور اب حکومت کا پی ٹی آئی کو جواب کا انتظار ہے. آپ سر حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حق میں رہے ہیں، پہلے بھی آپ کے واضح طور پر بیانات سامنے ہمارے موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت دعوت دے رہی ہے تو پھر تاخیر کی وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہیں کہ ابھی تک مذاکرات کا آغاز نہیں ہو پا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کانسٹیٹیوشن روم کا مشورہ بھی علی محمد کا ہی ہے، میں نے ہی مشورہ دیا، اور ایک بار نہیں 3 بار، 2 بار کانسٹیٹیوشن روم میں ہونے والی میٹنگ میں، اور 1 بار پارلیمنٹ ہاؤس کے جو دوسرا ہماری اپوزیشن لابی ہے وہاں، اور 4تھی بار ابھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں. اور ہر بار میں نے یہ کہا کہ عمران خان کی رہائی کسی کی انا اہم نہیں ہے. اگر وزیر اعظم ہاؤس نہیں جایا جا سکتا جس طرح چغزئی صاحب نے کہا ہے تو نہ جائیں. بالکل اسپیکر آفس بھی نہ جائیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسپیکر آفس وہ نہیں جانا چاہتے. تو پارلیمنٹ ہاؤس سب کا ہے، وہاں آپ بیٹھیں. مجھے ایک چیز کا البتہ افسوس ہے، پالیٹکس میں وقت بڑا اہم ہوتا ہے. ٹائم از آف ایسنس. زندگی میں ہی وقت اہم ہے، کیونکہ ٹائم کا کوئی مداوع نہیں ہے. آج کا وقت گزر جائے کل نہیں آتا. پالیٹکس میں تو ٹائم ہی جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، وقت پہ فیصلہ کرنا. بجٹ اجلاس کو ختم ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے. بجٹ اجلاس کے دوران محترم وزیر اعظم صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے 2 بار یہ آفر کیا. میرے خیال میں بجٹ سیشن کے دوران ہی، جس طرح میں نے بجٹ کے دوران بھی اپنی تقریر میں 2 دفعہ یہ بات کی، اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کی کہ مذاکرات کا جو آفر ہے اس کو فوری طور پہ ایکسپٹ کر کے بیٹھ جائیں، مذاکرات شروع کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چغزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب کو اپوزیشن لیڈران بنانے کا واحد مقصد عمران خان کا شاید یہ ہو، کیونکہ مجھے جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی جماعت کے لوگوں میں سے کسی کو اپوزیشن لیڈر بنائیں، لیکن ان کو یہ بتایا گیا کہ چغزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب شاید بہتر بات کر سکیں، مذاکرات کر سکیں. تو اب اگر مذاکرات ہی نہیں کرنے تو پھر بنانے کا فائدہ کیا؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا. اب بھی دیر آئے درست ہے. ابھی بھی اگر چغزئی صاحب مذاکرات پہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے پاس یا ان کے ساتھ، جب مناسب ہوگا،
تو میرے خیال میں جو ہے جو 1 مہینہ ضائع ہوا ہے اس کا کوئی مداوع ہو سکتی، کیونکہ تحریک انصاف نے دیکھیں احتجاج اور مذاکرات دونوں اختیارات ہمیں یہ بتایا کہ ہماری تو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، میری تو 1.25 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، نومبر 2022 کے بعد 24 کے بعد مجھے نہیں ملنے دیا، تو ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ نہیں لیکن علی محمد خان صاحب سر معذرت میں آپ کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں سر کہ اختیارات دیے گئے ہیں اچکزئی صاحب کو اور وہ تاخیر کر رہے ہیں، آپ کے نزدیک ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو کیا پھر اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر یہی سوچ ہے کہ اچکزئی صاحب کی ریسپانس کا ہی انتظار کیا جائے گا، ان کی حکمت عملی کا ہی انتظار کیا جائے گا، یا پھر جیسے گنڈاپور صاحب کو ہٹا کر آفریدی صاحب کو لایا گیا ہے وہ بھی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ اس پہ میں نہیں بات کرتا، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو ہمیں بتایا گیا کہ اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے اور اسی کام کے لیے، اچھا اب ان کو وہ کام کرنا چاہیے۔ دوسرا، ہر کوئی شخص ہی کہہ رہا ہے کہ جماعت احتجاج کیوں نہیں کری یا جماعت مذاکرات کیوں نہیں کری، ہر کوئی مجھے یا شہریار کو یا اسد قیصر کو یا گور صاحب اینی بڈی یا سلمان راجہ، ہم سب کو کہا جاتا ہے نکلیں فلانا کریں، بھائی علی محمد کے نکلنے سے نہیں ہوگا، علی محمد نہیں کہہ سکتا کہ نکلو، اسد قیصر نہیں کہہ سکتا، صاحب کے پاس ایک اختیار ہوگا، لیکن ابھی تک وہ اختیار بھی میرے خیال میں ان کے پاس نہیں ہے، وہ اچکزئی صاحب کے پاس ہے۔ اب کوئی بھی شخص جس کے پاس اختیار ہے، اس نے یا احتجاج کی کال دینی ہے یا اس نے مذاکرات کرنے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ایک ڈسپلن سیاسی جماعت میں کہ اختیار عمران خان صاحب نے فرض کریں مجھے دیا ہو کسی بھی چیز کا، تو میری جگہ کوئی اور اعلان کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں ان سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو بستروں میں بیٹھ کے، گھروں میں بیٹھ کے کبھی زندگی میں ایک پرچہ نہیں دیکھا، کبھی حوالات کی شکل نہیں دیکھی، کبھی احتجاج تک میں نہیں نکلے، کہتے فلانا کمپرومائز ہے، فلانا نہیں نکل رہا، اور کیسے نکلے بھائی؟ جب ایک وقت تھا جب احتجاج کی کال تھی، خان صاحب نے اندر سے دی، پھر سب نکلے۔ میں اڈیالہ کے سامنے 25 نومبر 2025 کو علی محمد اڈیالہ کے سامنے کھڑا تھا، گور اڈیالہ کے سامنے کھڑا تھا، وہاں بیرسٹر سیف اڈیالہ کے سامنے کھڑا تھا، ہم پہنچ گئے تھے، لیکن ہمیں نہیں ملنے دیا، ورنہ مذاکرات کی بات چل پڑتی، وہ خون بھی نہ بہتا اور عمران خان نکل آتے۔ میرے کہنے کا سر مقصد یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے احتجاج کا اختیار اچکزئی صاحب کو دیا تھا، جو کہ ہمیں بتایا گیا کہ دیا گیا، تو وہ اختیار ان کا ہے۔ اب وہ جب کال دیں گے کہ لانگ مارچ کرنا ہے یا اپنے علاقوں میں نکلنا ہے، وٹ ایور، ابھی یہ جو 5 اگست ہے اس کے لیے جماعت نے اپنا فیصلہ خود کیا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں، پنجاب میں نکلیں۔ میں نے مشورہ دیا ہے پورے پاکستان میں آپ تمام پریس کلب میں نکلیں، ہزاروں پریس کلبز ہیں، پرامن طور پہ وہاں آپ پریس کانفرنس کریں اور کچھ دیر کے لیے احتجاج کریں، بجائے اس کے کہ ایک جگہ جلسہ کریں۔ لیکن اگر آپ پورے ملک میں نکلتے ہیں پرامن طور پہ تو وہاں ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے پرامن طور پہ، اور وہ آپ اس کو ہر ہفتے پھر کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بڑے احتجاج کی بات ہے، وہ نہ پی ٹی آئی کا کوئی رہنما اس وقت دے سکتا ہے، نہ کوئی غیر سیاسی شخص، وہ یا اچکزئی صاحب دیں گے یا ناصر عباس صاحب۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ احتجاج تو ہوتا ہے مذاکرات کے لیے، ٹھیک ہے نا، 100 باتوں کی ایک بات، احتجاج ہوتا ہے مذاکرات کے لیے۔ اگر مذاکرات کی آفر وزیر اعظم صاحب کی طرف سے 2 بار دی گئی ہے تو اپوزیشن لیڈر صاحب کو اس میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، جس کام کے لیے ان کو لایا گیا ہے ان کو وہ کام کرنا چاہیے۔ مذاکرات میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہوگا، عمران خان، دیکھیں یہ بھی ذہن میں سب رکھ لیں، پہلے دن مذاکرات میں بیٹھ کے خان صاحب نے نکل نہیں آنا کہ پہلے دن ہی خان صاحب نکل آئیں گے، وہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے مین، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فوری طور پہ لوگوں پہ پرچے ہونا بند ہو جائیں گے، خواتین جو جیل میں ان کو ریلیف ملے گا، بشرا بی بی کے ہیلتھ کا ایشو ہے ان کو ریلیف ملے گا، یقین ہے کہ ریلیف ملے گا، خان صاحب تک کوئی رسائی ڈاکٹر کی ہو جائے گی، اور خاص کر ڈاکٹر یاسمین راشد اور سینیٹر اعجاز چودھری سنا ہے بہت زیادہ بیمار ہیں، ان تک ڈاکٹر کی رسائی اور ان کی اسپتال شفٹنگ۔ تو جیسی مذاکرات کا ماحول بنے گا، مجھے یہ یقین ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہونے چاہیے، جس کی صورت میں یہ جو پولیٹیکل امپس ہے اس میں سے کوئی بریک تھرو نکلے گا انشاءاللہ۔ اچھا، لیکن سر جیسے آپ نے بات کی یاسمین صاحبہ کی، اور اس حوالے سے جو باقی قید ہیں، وہ اس دن ہماری جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے ان کے اراکین سے گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی جانا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یاسمین صاحبہ، یا چلیں خان صاحب کے ساتھ تو ملاقات نہیں ہو پا رہی، لیکن فواد چودھری صاحب ہو گئے یا دیگر اراکین ہو گئے جو کمیٹی کے ہیں، وہ تو سر کوٹ لکھپت چلے جاتے ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی جانا چاہیے؟ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملاقات کیوں نہ ہو، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہنیں ہیں جو وہاں ہیں، لیکن ہمارے چیئرمین یا جنرل سیکرٹری جب جاتے ہیں، خاص کر جنرل سیکرٹری لاہور سے ہیں محترم سلمان راجہ صاحب، ان کو نہیں ملنے دیا جاتا، لیکن ہمارے کچھ ساتھی مل آتے ہیں، چلو کوئی تو مل آتا ہے۔ جو ابھی ڈائلاگ کمیٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے پرانے ساتھی ہیں، وہ کوئی غیر تھوڑی ہیں، تو وہ مل لیا ایسے جیسے علی مل لیا۔ لیکن بالکل یہ بات صحیح ہے
کہ ہم اچھا لوگوں کو ملنے جانا چاہیے. کوئی ملنے تو دے, کوئی ملنے تو دے. اچھا لیکن سر آخر میں سر یہ بتائیے گا جی 5 اگست کا آپ نے ذکر کیا. اب اس حوالے سے ایک رائے تو یہ ہے کہ 5 اگست کو صرف جلسہ ہوگا, جیسے تنقید کا ذکر آپ نے کیا, اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اگر خیبر پختونخوا کے اندر 5 اگست کو پی ٹی آئی جلسہ کر بھی لیتی ہے تو اس سے حکومت کے اوپر کیا پریشر پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس تنقید, یہ جو تنقید ہے یہ جائز ہے, یا 5 اگست سے آپ تحریک کا آغاز ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تو مشورہ یہ دیا ہے کہ جلسوں سے ہمارا کارکن اکتا آ گیا ہے. جلسوں کی بجائے پورے ملک میں ہر پریس کلب کے سامنے پرامن احتجاج کریں, تاکہ پورے ملک میں ہزاروں پریس کلبز ہیں, وہاں جب پرامن طور پہ پاکستانی نکلیں گے, 15 20 بھی نکل آئے نا, جہاں بہت سختی ہے, پرامن طور پہ جھنڈا ہاتھ میں پاکستان ٹھیک کا, ہے, تحریک انصاف کا لے آئیں, بیٹھ کے بات کریں. باقی خیبر پختونخوا میں جلسہ کرنا یا وہاں احتجاج کرنا کوئی بڑا کارنامہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک یونین کاؤنسل کا ممبر بھی 5000 بندہ نکال سکتا ہے, کیونکہ وہاں اپنی حکومت ہے, لوگ نکل آتے ہیں. بالکل اصل مسئلہ پنجاب ہے. خیبر پختونخوا میں بہت سے لوگ جا کے لوگ نکالتے ہیں. دیکھیں میری بات لوگوں کو سخت لگتی ہے, لوگوں کو نکالنا خیبر پختونخوا میں ایشو نہیں ہے. بڑا بندہ جو ہے علی امین نے نکالا, اس کے بعد سہیل صاحب نے, افریدی نے نکالا, پھر جو ہے ہمارے صوبائی صدر جنید اکبر نے, جو ہے جنید اکبر خان صاحب نے نکالا. ابھی حال ہی میں کچھ اور ہمارے خان صاحب کی فیملی ممبرز گئے ہیں, یا اس سے پہلے ان کے ایک رشتہ دار نیازی صاحب تھے. تو پختونخوا میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اصل مسئلہ تو اٹک کے اس پار ہے, اصل مسئلہ تو پنجاب ہے. پنجاب میں لوگوں کا نکلنا اہم ہے. پنجاب نکلے گا تو کوئی بڑا امپیکٹ ہوگا. اب پنجاب میں کیا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کوئی کر سکتا ہے؟ اصل ٹیسٹ تو ہر شخص کا یہ ہے. اپنے گھر میں جا کے چیخو پکار کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے, امتحان تو تب ہے جب آپ مخالف کے ٹیریٹری میں جائیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ احتجاج بھی ہم کریں. میں نے جو آپشن ان کو دی ہے وہ یہ ہے کہ پریس کلبز میں, کہ جو پریس کلب ہے وہاں کوئی بھی شخص جا کے اپنا احتجاج کر سکتا ہے. اگر آپ کو اس وقت روڈ پہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں آنے دیا جا رہا, تو پریس کلب تو جا سکتے ہیں نا. اس لیے یہ مشورہ کل کور کمیٹی میں نے دیا کہ پورے ملک میں پریس کلب ہے, پنجاب میں, بلوچستان اور سندھ, یہاں پہ آپ نکلے جہاں ہماری حکومتیں نہیں ہیں. پختونخوا میں کیا ہے, وہاں تو آپ ابھی گھنٹے کی کال دیں اور گھنٹے بعد جو ہے ہزاروں لوگ جو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نکل آئیں گے. اس لیے پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پرامن طور پہ احتجاج کریں, اور مذاکرات کی آفر, مذاکرات کا جو موقع ہے اس کو ضائع نہ کریں. اپنی سیاست لوگ کریں گے, نقصان خان صاحب کا ہوگا. یہ تو نہیں کہ 5 اگست کو سب نے حاضری دینی ہے کہ جناب میں نکل آیا, ویڈیو لگا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دو تاکہ اپنے سر کی بلا ٹلے. نو, عمران خان کی رہائی اہم ہے. کیا عمران خان کی رہائی ایک چھوٹے سے جگہ پہ کچھ لوگوں کے اکٹھے ہونے سے ہو جائے گی؟ نہیں, وہ ہوگا یا لاکھوں لوگوں کے نکلنے سے, یا مذاکرات میں بیٹھنے سے. اگر آپ کے پاس آفر ہے اور مذاکرات میں نہیں بیٹھ رہے, معافی چاہتا ہوں, اگر آفر ہے اور مذاکرات میں نہیں بیٹھ رہے, اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ عمران خان صاحب سے مخلص نہیں ہیں. سخت بات میں کر دی ہے. چلیں علی محمد خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, علی محمد صاحب کا موقف آپ نے سنا, اور انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ اگر آپ جو یہ اپرچونٹی ہے ٹاکس کے حوالے سے اگر اس کو اویل نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ رہنما عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, اور ان کے مطابق یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.